بیان میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ تھا وہ خود رب العالمین نے لے لیا تھا. دیکھیں سیرت اگر ٹکڑوں ٹکڑوں میں سنائی جائے، اگر تھوڑی ادھر سے تھوڑی ادھر سے میں آپ کو سنا کے گزر جاؤں، شاید کہ ایسا لمحہ سیرت کے سننے کا آپ کو کبھی میسر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ بالترتیب از اول سے میں آپ کے سامنے سیرت کو بیان کرتا آ رہا ہوں، تو آپ ذرا غور لگا کر سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اگر پورا نہ صحیح تھوڑا بھی یاد رہ گیا تو انشاءاللہ آگے ضرور کام آئے گا. سیرت کے باب میں ہجرت حبشہ، یہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی. حضور علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا تھا. قرآن میں فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب آپ کی تو آپ کا رب حفاظت کرے گا. اور وہ جو ایمان لائے، جو اہل ثروت تھے، معاشرے میں جن کا ایک مقام تھا، تو ان کا ساتھ ان کے قبیلے والوں نے دیا. لیکن وہ لوگ کہ جن کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا، جو غریب الوطن تھے، جن میں کچھ غلامی کی زندگی جیتے تھے، جب وہ اسلام لائے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ظلم و ستم کا ایسا کوئی بھی دروازہ نہ تھا جو ان پر کھولا نہ گیا ہو. جب اس ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ہجرت کی اجازت دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شمع توحید کے ان پروانوں پر کفر اور شرک کے سرغنوں کے بے انداز مظالم دیکھے، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ان مظالم میں آئے روز اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا، کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، بلکہ ظلم وہ بڑھتا ہی جاتا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو ہجرت کا حکم دیا. تو مہاجرین کا سب سے پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر جس ملک کے اور روانہ ہوا، اس ملک کا نام تھا حبشہ. یہ ملک اتنا پرامن تھا اس وقت کہ یہاں کا بادشاہ بھی انصاف پسند تھا، نہ وہ خود ظلم اپنی رعایا پر کرتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو اپنی رعایا پر ظلم کرنے دیتا تھا. اس کے ملک میں ہر طرف امن و شانتی چھائی ہوئی تھی. تو مسلمانوں نے سوچا کہ اس ملک کی طرف ہجرت کریں اور وہاں جا کر امن و شانتی کی زندگی گزاریں اور دل کھول کر اپنے رب کی
इबादत को करें जो मक्का में करना मुहाल था। ये काफिला 12 मर्दों और 4 खवातीन पर मुश्तमिल था, यानी इस काफिले में 12 मर्द थे और कितनी औरतें थी? 4 औरतें थी। तो 12 और 4 कितने हुए? 16। और इस काफिले के जो सालार थे उनका नाम था उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत रुक़ैया जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लफ्ते जिगर थी, वो भी आपके साथ इस हिजरत में शामिल हुई। यही वजह थी कि सरकार ने इस जोड़े के बारे में इरशाद फरमाया था कि इन्नहुमा अव्वलु बैतिन हाजर फी सबीलिल्लाहि बअद इब्राहीम व लूत अलैहिस्सलाम, यानी इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बच्चों, हिजरत लफ्ज सुनने में शायद आपको इसकी तकालीफ का अंदाजा नहीं हुआ। आप इसे एक लम्हे के लिए महसूस कर सकते हैं। इतनी दूर दराज से अपने घर को छोड़कर मदरसे की जिंदगी आपने इख्तियार की, तो अहलो अयाल की यादें, उनकी मोहब्बतें, उनके साथ को छोड़कर, माँ बाप की शफकतों को छोड़कर, भाई बहनों के लाड़ प्यार को छोड़कर आप इस मदरसे में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद उनसे वाबस्ता है कि वो हमसे मिलने आते रहते हैं और आपको ये उम्मीद भी होती है कि माह 2 माह के बाद हम फिर उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अंदाजा करो उन लोगों का कि जो हमेशा हमेशा के लिए मक्कतुल मुकर्रमा यानी अपना वतन अजीज छोड़कर इस्लाम की खातिर ये सारी तकलीफें उठाकर वो अपना महबूब वतन छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे। उनके अपने इसी शहर में मौजूद थे, उनके बाप दादा इसी शहर में मौजूद थे, कईयों के बच्चे मौजूद थे और इनमें कई तो ऐसे हैं जो तने तन्हा हिजरत करके गए, अपने अहलो अयाल को हिजरत करके नहीं लेके गए। तो तसव्वुर करो, एक तो वतन से दूर, ऊपर से सफर का कोई जरिया नहीं। उस वक्त ये आलात जो हमें मयसर हैं कि इंसान पलक झपकते एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाता है, लेकिन उन दिनों ये आलाइशें मौजूद न थी। पैदल सफर करना होता और अगर बहुत जोर लगाते तो समंदर के जहाज से वो लोग सफर करते। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिन मुहाजिरीन ने इस हिजरत में हिस्सा लिया उनमें एक तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे आपकी ज़ौजा यानी हुजूर की लख्त जिगर हजरत रुक़ैया शामिल थी। इसके अलावा हजरत अबू सलमा बमा अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा और हजरत अबू हुज़ैफा बमा अपनी ज़ौजा मोहतरमा सहला बिन्त सुहैल, हजरत आमिर बिन अबी रबिया बमा ज़ौजा मोहतरमा लैला अदबिया, और जिन्होंने अकेले बगैर अपनी अहलो अयाल के हिजरत की उनके नाम ये थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अवाम, मुसअब बिन उमैर, उस्मान बिन मज़ऊन, सुहैल बिन बैवा, अबू सबरा बिन अबी रहब, हातिब बिन अमरा, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन। ये लोग थे जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली हिजरत की। कह दो। ये काफिला रात के हिस्से में चुपके से छुपके छुपाते मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना हुआ।
ایک کشتی جو حبشہ جا رہی تھی، انہوں نے کچھ دینار دے کر اسے راضی کیا اور بغیر کسی تاخیر کے حبشہ روانہ ہو گئے۔ قریش کے لوگوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، لیکن ان کے پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے جب تک وہ وہاں پہنچے تب تک کشتی روانہ ہو چکی تھی، تو یہ اپنا اترا ہوا منہ لے کر واپس پلٹ آئے۔ اور یہ سفر مکہ سے اب شروع ہوا ہے حبشہ کی اور پہنچنے کا۔ پورا سفر کرتے کرتے پورا قافلہ الحمدللہ صحیح سلامتی کے ساتھ ملک حبشہ پہنچ گیا۔ اور پھر جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نجاشی نے اس ملک یعنی حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا اسے نجاشی کہتے۔ کیا کہتے؟ نجاشی کہتے۔ تو نجاشی نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور یہ سارے افراد امن اور شانتی کے ساتھ ملک حبشہ میں زندگی گزارنے لگے۔ کہہ دو اللہ۔ کچھ دن گزرے تھے کہ کسی نے یہ خبر پھیلائی کہ مکہ المکرمہ میں حضور کی اسلام کو سب نے قبول کر لیا ہے اور وہاں لوگ امن اور شانتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب یہ خبر ان کے کانوں میں پہنچی تو دل مچل اٹھا اپنے وطن عزیز کو دیکھنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے دل تڑپنے لگا۔ اور پھر ان کے ارادے ہوئے تو کچھ نے تو یہ کہا کہ یوں اچانک سے سفر کرنا یہ درست نہ ہوگا، بلکہ کچھ لمحہ انتظار کیا جائے، شاید کہ جو خبر ہمیں ملی ہے وہ صحیح نہ ہو، اس کا انتظار کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ نہ مانے اور وطن کی محبت میں حبشہ سے واپس روانہ ہوئے اور مکہ المکرمہ پہنچے۔ ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ یہ مکہ آئے اور عبداللہ بن مسعود کو کسی نے، یہ بھی ساتھ تھے، یہ بھی لوٹ آئے وطن عزیز کی محبت میں، ان کو کسی نے پناہ نہیں دی، یہ بغیر پناہ کے مکے میں رہے۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی، اور پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو رئیس تھے مکے کے، کچھ نہ کچھ آپس میں رشتہ داری ہوتی تھی، کسی کا کوئی ماموں لگتا تھا، کوئی چچا لگتا تھا، تو اگر کوئی اہل قریش اہل مکہ سے یہ وعدہ کر لے کہ یہ بھلے اسلام لے آیا لیکن یہ میری پناہ میں ہے، اور جب تک یہ میری پناہ میں ہے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس طریقے اس کو کہتے تھے امان۔ اور اہل مکہ اتنی جہالت میں رہنے کے باوجود امان کو پورا کرتے تھے۔ کہہ دو تو ولید بن مغیرہ کی حضرت عثمان بن مظعون نے پناہ لی اور انہوں نے اسے پناہ دی، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تو دیکھتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اہل مکہ کتنے ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑتے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، انہیں ستاتے۔ جب دیکھتے تو انہیں شرم و حیا آتی کہ میں تو کسی کافر کے گھر میں پناہ لے کر سکون اور اطمینان کی زندگی جی رہا ہوں، لیکن میرے مسلمان بھائی انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو انہیں بھی شوق ہوا کہ کاش مجھے بھی اللہ کی راہ میں یہی تکلیفیں دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس مغیرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے ولید بن مغیرہ سے کہ اے ولید بن مغیرہ، تو نے اپنے امان کو پورا کیا، میں نے تجھ سے امان مانگی، تو نے مجھے امان دی، لیکن میں اب اس امان کو ختم کرتا ہوں۔ تو پھر اس امان کو ختم کرنے کے بعد ان کے ساتھ پھر وہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، پھر ستائے گئے،
تو پھر سے یہ قافلہ اٹھا اور اب دوبارہ حبشہ کی اور ہجرت کرنے کا اعلان ہوا. حضور نے اجازت دی تو یہ دوسری مرتبہ دوسرا قافلہ بنا جس نے حبشہ کی اور ہجرت کی. تو پہلی ہجرت بھی ملک حبشہ کی اور مسلمانوں نے کی, اور دوسری ہجرت بھی ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی. لیکن پہلے کچھ افراد تھے, اب کی بار جب ہجرت کرنے لگے تو ٹوٹل 82 افراد یا 83 افراد ہو گئے. کتنے؟ 83 یا 82, کتنے؟ 83, 80 اور 3. اب افراد بڑھ گئے. جب افراد بڑھ گئے اور انہوں نے ہجرت کی تو اہل مکہ کو یہ غم ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہجرت کر کے اس طرح ملکوں میں جا کے بسیں اور پھر وہاں سے طاقتور بن کے لوٹ کر مکہ پہ دوبارہ پھر وہ چڑھائی کریں, اور یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ میں یہ طے قرار پایا کہ کسی 2 لوگوں کو متعین کیا جائے اور ان کو بہت سارا انعام اور اکرام لے کر شاہ حبشہ کی طرف بھیجا جائے, اور ان سے کہا جائے کہ کچھ بے وقوف لوگوں نے, ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا, ان کا انکار کیا اور انہیں باطل کہا اور جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دے کر اپنا ملک چھوڑ کر یہاں چلے آئے, تو تم ان کو واپس کر دو. یہ ایک طرح کی اس میٹنگ میں تدبیر رکھی گئی. تو تدبیر تو رکھی, لیکن اب جائے کون؟ اور یہ مشورہ جب طے ہوا, اب یہ پوری روایت ہے, یہ حضرت ام سلمہ جن کو بعد میں حضور کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا, کہہ دو ام سلمہ جنہوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی, وہ بیان کرتی ہیں آگے کی پوری روایت. جب 83 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو وہاں مسلمان چین اور سکون کی زندگی جینے لگے. اچھا, ان میں ایک شخصیت قابل ذکر تھی جو میرے ذہن سے نکلی, ان کا نام تھا حضرت جعفر بن ابو طالب. کہہ دو یہ حضور کے چچا زاد تھے, یہ بھی پہلے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے. حضرت ام سلمہ اس پورے واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ جب ہم لوگ حبشہ پہنچ گئے اور شاہ حبشہ نجاشی نے ہمیں اپنی پناہ میں رہائش کی اجازت دے دی, تو ہم کو یہاں اپنے دین کے بارے میں مکمل امن نصیب ہوا. ہم جس طرح چاہتے اللہ کی عبادت کرتے, کوئی شخص نہ ہمیں اذیت پہنچاتا اور نہ گفتگو سے ہماری دل آزاری کرتا, کوئی دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا. بچوں یاد رکھنا, یہاں رک کر میں آپ کو ایک درس دیتا چلوں, یاد رہے زندگی میں ہمیشہ اپنی زبان پر قابو رکھنا, اس لیے کہ تلوار اور نیزے کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی زبان سے لگے ہوئے زخم بھر نہیں سکتے. زبان کے لگے زخم کبھی بھی بھر نہیں سکتے, اس لیے کہ محبت صرف نرم لہجوں میں سانس لیتی ہے. کڑوے الفاظ اور سخت لہجے دلوں کو توڑ دیتے ہیں. سخت لہجے والا بندہ تو پھر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ بھی ایسے بندوں کو ناپسند کرتا ہے کہ جن کا رویہ اور جن کے اخلاق سخت ہوں, جن کا لب و لہجہ سخت ہو, ایسے بندوں کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اور پھر کڑوا, جن بچوں کو جن لوگوں کے لہجے کڑوے ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی ضائع کر دی جاتی ہیں. اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, وہ لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں جو منہ پر جواب دے دیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ کہ جو لوگوں کے جو الفاظ کے نشتر سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں.
جو اپنی زبان کی کڑوے الفاظ کے ذریعے دلوں کو توڑ دیتے ہوں، ایسی صاف دل کا کیا فائدہ؟ دلوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دلوں کو توڑ